को रखने के बाद 2:30 बजे जनाब चेयरमैन साहब, मैं और अख्तर हुसैन साहब डिप्टी स्पीकर साहब जो इस वक्त एक्टिंग स्पीकर हैं, उनके चैम्बर में गए। असम्बली का इजलास तो 12 तारीख को था। ये कैसे आप ये देख लें कि इस पूरे ये जो हमारे कंसेप्ट स्पीकर साहब हैं, ये कैसे ये बर्ताव किस तरीके से है और ये जो कंटेक्ट है वो किस तरीके का है। फिर हम तो चूंकि वहाँ से जबरदस्त क्यों हो गया, तो मैं वापस चला गया। शाम को वो करारदाद आई और करारदाद पास हुई। जनाब चेयरमैन साहब, करारदाद जो भी आती बलूचिस्तान के इंटरेस्ट में यहाँ जो बैठे ये हल्फ भी इन्होंने यही उठाया है कि हम कुछ करेंगे, बलूचिस्तान के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये सारे इस यहाँ के हल्फ के हैं। तो कोई हम बाहर से तो कोई नहीं था। इसमें अखलाकी तौर पर भी और जमहूरियत का भी तकाजा ये था और ये जो भी यहाँ से पास होना था वो सर्कुलेट होता। स्टैंडिंग कमेटी की तरफ नहीं भेजा गया हो कि आप इसको कानून असम्बली से पास शुदा कानून समझेंगे, कतई नहीं होगा। ये जहाँ से लिखा गया है वहाँ से आएगा। ये उसको एक लिहाज से जी असम्बली ने मंजूर कर लिया। जब मैंने पढ़ा नहीं है, यहाँ जितने हमारे साथी हैं उनको किसी को इल्म नहीं है कि किस इस मसवदे में लिखा क्या गया है और इसके क्या असर होंगे। अब यहाँ जो करारदाद उस दिन आई, ये करारदाद आर्टिकल 144 और 147 के तहत थी। ठीक है, ज़रूरत थी। अगर ये ज़रूरत होती तो आर्टिकल 144 में भी प्रोविंशियल असम्बली रिकमेंड कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमारी ये इख्तियारात आपके हैं, और आर्टिकल 47 भी यही किसी किस्म का है। लेकिन उसके साथ ये भी प्रोविज़न है कि आर्टिकल 17 के तहत अगर कोई कानून इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं तो विदिन 60 डेज वो इख्तियारात वापस भी यही असम्बली ले सकती है 144 के तहत। और 144 के तहत भी जनाब आपकी उससे, ताकि हमें ये पता चले कि जो कुछ ये हो रहा है यहाँ, तो ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। जनाब ये असम्बली सिर्फ ये जनाब 144 की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। इफ वन और मोर प्रोविंशियल assemblies pass resolution to the effect that Majlis-e-Shura Parliament may by law regulate any matter not enumerated in the federal legislative list in the 4th schedule, it shall be lawful for Majlis-e-Shura Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly. But any act so passed may, as respects any province to which it applies, be amended or repealed by act of the assembly of that province. तो उसमें ये सारी चीज़ें आ सकती थी, हमारे साथ डिस्कस हो सकता था कि इसके ये रिक्वायरमेंट हैं, आप नहीं चाहेंगे। उस दिन भी सीएम साहब ने यही कहा कि जी अगर एक मेंबर भी इससे सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं करूंगा। लेकिन अब तो वो आगे प्रोसीड हो गया और उस पर बिल भी पास हो गया सारा कुछ। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर इस असम्बली में डिस्कस होती तो ये बदएतिमादी, किसी किस्म की बदएतिमादी पैदा नहीं होती और नहीं इस तरह फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता जिस तरह आज के इस माहौल में। और इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, आर्टिकल 147 कहते हैं notwithstanding anything contained to the constitution, the government of a province may, with the consent of the federal government, entrust either conditionally or unconditionally to the federal government
or to its offices, functions in relating to any matter to which the executive authority of the province extends, provided that the provincial government shall get the functions so entrusted ratified by the provincial assembly within 60 days. अब इसमें भी 60 days में ये assembly अपना एक कदम उठा सकती थी, और 141 आर्टिकल 144 में भी ये सूरत हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से तारीकी में असम्बली को रखकर, असम्बली के मेंबरान को रखकर एक दाव खेला जाता है, तो उससे यही रिजल्ट निकलता है कि जी इसका कोई न कोई नुकसान असम्बली के मेंबरान को तो नहीं होगा। जी असम्बली के मेंबरान का तो टर्नओवर है, जो उनके मराहत हैं, जो कुछ है, जो नहीं है, जो मिनिस्टर है, जो उनकी मराहत हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर इस तरीके से ये नुकसान बलूचिस्तान को पहुंचेगा, इसका नुकसान बलूचिस्तान को होगा, और अगर बलूचिस्तान को नुकसान होता है तो फिर हमारा यहाँ बैठने का कोई हक भी नहीं बनता है, और न ही हमें इस बात का कोई हक है कि बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचे और हम खामोश तमाशाई बने रहें। तो ये मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये इनको तमाम मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सारी चीज़ें हो सकती थीं, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल गलत है। जनाब चेयरमैन साहब, आपसे ये मैं अर्ज़ करूँगा कि इस मसले को सीरियस लें, और ये जो बिल्डोज होते हैं कवानीन, ये जो छुपे रास्ते से करारदाद, वो कि अच्छा हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसको ऐसे तरीके से लाया जाए जिससे मेंबरान के एतमाद को ठेस पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि ये इलीगल भी है, गैर जमहूरी भी है। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब, ये वो करते हैं जी कि कल का जो ये करारदाद परसों का पास हुआ है, इस पे जनाब या इस तरीके से आइंदा ये बिल्डोज होंगे तो ये जनाब रूलिंग दें कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो कुछ होगा असम्बली में पहले लाया जाएगा, जो कानून और ज़ाब्ते का तकाजा होगा उसके मुताबिक उसको डील किया जाएगा। अब ये कल वहाँ पे भी कौमी असम्बली में भी BNP के सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल वासिर साहब हैं, उन्होंने भी इस पे अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उसमें तो यही बात होगी कि जी ये सारी चीज़ें एकदम से लाई जाती हैं और एकदम से पास होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपसे ये रूलिंग मांगूंगा जनाब कि आइंदा के लिए इस किस्म की कोई असम्बली में बिजनेस इस तरीके से जो न जमहूरी हो, न अखलाकी हो, न कानूनी हो, ऐसे बिजनेस से इज्तनाब करें। शुक्रिया मलिक सिकंदर साहब। एक मिनट मीर साहब, इसमें जो बातें हुई है खुसूसन बातें, मलिक साहब खुद कानूनदान भी है, समझते हैं कि इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई आइनी तरमीम नहीं हुई थी। यह करारदाद यहाँ से पास हुई है जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 144 और 147 के तहत यहाँ से पास हुई वो करारदाद। और अलमिया ये है, जिस तरह आपने बताया कि इससे पहले जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ है, जो बिल्स आते थे इससे पहले बिल्डोज होते थे, लेकिन लास्ट टाइम आप खुद इनके गवाह है कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी एक्टिव हो गई है और बहुत सारी जो बिल्स है वो स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किए जा रहे हैं, और स्टैंडिंग कमेटी सब कुछ परख कर देख कर उसके बाद टेबल करते हैं, और उसके बाद अभी स्टैंडिंग कमेटी कम से कम हमारी एक अरसे के बाद जो है दोबारा फाल हुई है, और बिल्स आइंदा इस तरह की रिपीटेशन ना हो। जिस तरह आपने बताया बिल्कुल होनी चाहिए, तमाम अरकान को पहले से पहुंचाने चाहिए एजेंडा, और इसके मुताबिक जो है जो कानून है, जो क़वायद ज़िबातिकार है, उनके मुताबिक काम आगे ले जाया जा सके। वक्फ़े सवालात को ख़त्म करके फिर आपको मैं बारी दे दूंगा। जनाब नस्ला ज़िले सही है, इसके बाद फिर कर ले मेरे साहब, एक मिनट इसको एक कार्रवाई भी साथ जाए, वो आप अपनी बात भी कर ले। इसको नहीं है चूंकि मुहारिक नहीं, मैं सिर्फ एक रूलिंग दूंगा फिर आप बात कर ले। नहीं आपको मौका देगा, सिर्फ ये सवालात आगे ले जाओ। वक्फ़े सवालात नस्ला ज़िरे साहब आए नहीं है, जाबिद रेखी साहब आए नहीं है, उनके सवालात को जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और मेरा आरिफ मोहम्मद असनी साहब जो है इनके जो मिनिस्टर साहब नहीं है
وہ آئے نہیں ہے. یہ آپ کے سوالات کو ڈیفر کرتے ہیں, تھوڑا سا میری بات سن لیں, آپ کے سوالات کو ڈیفر کرتے ہیں چونکہ وہ متعلقہ منسٹر نہیں ہے. تھوڑا سا میری پھر اس کے بعد پوائنٹ آف امپورٹنس پر, پبلک امپورٹنس پر آپ اپنی بات رکھیں. ایک بات سن لیں. جی میر اکبر میگل صاحب, حالات جنہوں نے سارے پیپر کر دی. جی میر اکبر میگل صاحب. پچھلے سیشن میں جو کچھ ہوا اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ہمارے اکابرین کی جمہوریت کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانیاں دی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی. خصوصاً پاکستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں نے بڑی کٹھن حالات میں جیلوں میں گئے, سزائے موت کی تھی, مارے گئے اسی جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. پہلے 1 یونٹ تھا, 1 یونٹ کا خاتمہ اسی بنیاد پہ ہوا, صوبے بنائے گئے, اس حکومت کو اختیارات دیے جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج قانونی ترتیب تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو بنائی گئی تھی بلوچستان اسمبلی میں پچھلے سیشن میں اس کو بلڈوز کیا گیا. میں سمجھتا ہوں 18ویں ترتیب سے پہلے بھی معدنیات کا جو شعبہ تھا وہ صوبوں کے حوالے تھا, باقی چیز اپنے حوالے سے, لیکن 18ویں ترتیب میں کل اختیارات دیے گئے. آج ایک دفعہ پھر پنجاب جو اپنے وسائل ختم کر چکا ہے, آج ان کی نظر پھر بلوچستان پہ ہے. آج بلوچستان کے معدنیات کو لوٹا جا رہا ہے. جو ذخائر ہیں زیر زمین ان کو باہر نکال کر اپنے وسائل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور جو بلوچستان کے اپنے وسائل ہیں, فرد ہیں, ان کو زمین کے حوالے کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں, لوگوں کو اغوا کا تعاون کیا جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بلوچ لڑتے ہیں. بلوچ آپ کے ساتھ نہیں لڑے, کیا کریں, آپ کے اوپر گلپاشی کریں, پھول پھینکیں آپ پہ, پھر تو یہ لڑائی اور جاری رہے گی. یہ سلسلہ آپ خراب کر رہے ہیں, پالیسیاں آپ کی خراب کرتی جا رہی ہیں. آپ ایک یونٹ کے طور پہ بلوچستان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. جاتے ہوئے ہمارے اداروں کے سربراہ صاحب کہتا ہے کہ پوری جو ہے حکومتیں چلا کے, پارٹیاں بنا کے جب ریٹائر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اس ادارے کو, اس جو ہے سسٹم میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے, سیاست نہیں کرنی چاہیے. دوسرا آ جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, شاید سیاست میں شاید مداخلت نہیں کریں گے. لیکن آج ایک بار پھر بوگس جو پارٹیاں بنائی گئی, اسی کے جو لوگ لائے گئے, انہی کے تھرو جو ہے آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, اس کے لیے ہمارے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں, جیلوں میں گئے ہیں, سزائے موت پہ بھی ہمارے سیاسی ورکر چڑھے ہیں. تو آج پھر جو ہے ترتیب کو بلڈوز کر کے آپ جو ریکارڈنگ, اگر آپ اپنے سرمایہ سے بلوچستان کے لوگوں کو قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ اگر اسلام آباد اور پنجاب اپنے وسائل سے یہاں کے لوگوں کو طرز زندگی میں بہتری نہیں لا سکتے ہیں, تو کم از کم بلوچستان کے اپنے جو وسائل ہیں ان کو تو جوڑیں. پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جہاں کے لوگوں پہ خرچ ہو, یہ دوسرے صوبوں کے برابر آ سکے. اس کا مطلب ہے آپ نے تیار کر رکھا ہوا کہ صوبے کو دوسرے صوبوں کے برابر نہیں لایا جائے گا, اسے غلام کے طور پہ دھکیلا جائے گا اور چلایا جائے گا. اس طرح چیئرمین صاحب, یہ صوبہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اگر آپ چلانا چاہتے ہیں اس ملک کو, تو پھر آپ کو تمام صوبوں کو اختیارات دے جاؤں گے, ان کو برابری کی بنیاد پہ دیکھنا ہوگا آپ کو. اس طرح کا سمجھتے ہیں کہ جو آپریشن عمل چلے گا, سرکسی چلے گی, جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے ان کو اٹھائیں گے, آپ جو ہے لاشوں کو پھینکیں گے, آپ جو خوف پیدا کریں گے. امن ہوگا, کسی بھی صورت میں یہاں پہ امن نہیں ہو سکتا. پچھلے 70 سال کا تجربہ آپ اٹھا کے دیکھیے, بلوچستان میں آپ کی پالیسیوں کے خلاف, یہاں پہ ظلم جبر کے خلاف جو لوگ آپ سے لڑ جا رہے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ کا آج بھی رویہ جائیے, آپ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ آپ پالیسی جاری رکھیں گے, تو آنے والے 70 سال تک بھی ہمارے لوگ آپ سے لڑیں گے, اپنے وسائل کے لیے, اپنے دولت کے لیے, اپنے جو مال منڈی ہے اس کے لیے لڑیں گے. آپ نے ہر چیز اٹھا کے پھینک دی ہے. ہمارے ادارے کمرشل ہو گئے, کاروبار شروع کیے انہوں نے. آپ کا اپنا کام کیا ہے, آپ کا کام ماڈل پہ ہے. آج اسمبلیاں بھی آپ کے تھرو, آج پارٹیاں بھی آپ بناتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. الیکشن برائے نام ہوتا ہے, لوگوں کو آپ دکھواتے ہیں. کہاں سے لوگوں کے عوام کے جو ہے نمائندے آپ پہنچتے ہیں؟ آپ اکثریت جہاں پہ دیکھیں, یہی لوگ 2002 میں مین یہ تھا, 2002 میں کاف کا جو ہے 12 تھا وہ لایا گیا تھا, جنرل مشرف نے کاف کو بنایا. یہی اکثریت جو یہاں پہ اپنے میں یہ کاف میں. اس کے بعد جناب نون آیا, سب کو نون میں دھکیلا گیا. پھر بھی جو دوبارہ الیکشن ہو گئے تو باپ کے نام سے ایک پارٹی بنائی گئی. آج اکثریت کے حوالے سے دوبارہ ان سے جو ہے مسلط کرنا فیصلے سنائے جاتے ہیں. یہ لاوارث صوبہ نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب,
جہاں پہ اگر آپ کا پالیسیز یہی رہیں گے، یقین کریں تو لوگ ملاقات کریں گے، لوگ لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں دیں اور یہاں کے اپنے وسائل وہ بھی چھین کر لے جائیں، لوگ چپ رہیں، نہیں، اس طرح نہیں چلے گا. اب وقت آ گیا ہے اور آپ خاص کر آپ آئین کو تسلیم نہیں کرتے. اس آئین کو اس ملک کے جو اداروں نے بنایا ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے آپ 50 سے لے کے 50 کی دہائی سے ڈکیٹ سے لے کے آپ ہماری گیس کو استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کے چپے گاؤں گاؤں میں آپ کے چولہے ہمارے گیس سے چلتے ہیں. آپ کے معیشت کو چلانے والا ہمارا گیس کا. آپ نے گیس ہمیں کب دی؟ آج تک نہیں دی. نہ اس کے جو رائلٹیز تھے، جو حقوق تھے، وہ بھی آپ نے ہمیں نہیں دیے. اسے بھی انکاری ہے. اس طرح تو انگریز نے بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا. اس طرح کا کوئی اور غیر مذہب بھی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں کرتا. پھر آپ نے جو ہے سینٹر بھی دیکھے گئے. سینٹر کا ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آج سے مجھے پرائمری اسکول دے کے بلوچستان کو سینٹر نے پرائمری اسکول دیا ہے جو سونا اور چاندی آپ کو دے رہا ہے. چائنا دے جا رہا ہے 50%، باقی 50% جو شیئر ہے وہ آپ کے 2% کے نام سے ہمیں جو ہے آرگنائز کیا ہے. یہ 2% ہے کہاں؟ اس 2% سے کوئی پرائمری اسکول دکھا دو، ایک ڈسپنسری دکھا دو، ہمارے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو. سارے وسائل اب جو آپ اپنے وسائل سارے ختم کر چکے ہیں، آپ کی زمین ختم ہو چکی ہے. آپ کی جو اسٹریٹجک ہماری وجہ سے وہ صوبے سے ہے، ہماری وجہ سے. ابھی آپ کو ہمارا بچا ہوا ریکارڈنگ 70 سال سے آپ کو جان کر کے عیاشی کی، ورلڈ بینک سے، IMF سے، امریکہ سے، یورپین کنٹریز سے. آج دوبارہ صرف آپ جو یہی نظر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ریکارڈنگ پہ. ریکارڈنگ یہاں کے لوگوں کا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ریکارڈنگ. ان کو بہتر مستقبل تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اسی پروجیکٹ کے حوالے سے ان کو ملے گا. اور یہ ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے. یہ ہر کس آپ اپنے عیاشی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، آپ اپنے جو ہے نسل کے لیے استعمال نہیں کریں گے. پھر آپ امن کی بات کرتے ہیں. پورے بلوچستان میں اپنے فورسز لا کے کھڑا کیے. مقامی لوگ ہم لوگ کدھر بھی جاتے ہیں، ہاں بھائی کدھر سے آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، شناختی کارڈ نکالو. بابا تم خود کدھر سے آ رہے ہو، کہاں سے تعلق رکھتے ہو. اگر اس طرح ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں حالات کبھی بھی سدھریں گے نہیں. اسلام آباد کی پالیسی کی وجہ سے. اگر اسلام آباد کا رویہ یہی رہا تو یہ مداخلت اسی طرح رہا تو لوگ جو ہے مقابلہ کریں گے اپنی قوت اور بساط کے مطابق، چاہے وہ میدان سیاسی ہو، چاہے جیسے کی شکل میں ہو، چاہے پہاڑوں کی شکل میں ہو. جو لوگ مایوس ہیں جو پہاڑوں پہ، ہم بڑے کہتے تھے کہ بھائی سے آ کے مذاکرات کرو، آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھو، سیاسی طریقہ اپناؤ. لیکن آج ہم خود سمجھتے ہیں پارلیمنٹ بے بس ہے. پارلیمنٹ کسی کام کا نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کوئی کام ہے ہی، افادیتی نہیں ہے. جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی حیا کے لیے لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی رویہ رہا تو لڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. پھر آپ سارا جو خرچہ اسی بلوچستان کا بجٹ کا نکال کے بجلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو خرچہ کرتے ہیں. وہ خرچہ بھی ہمارے بچوں کا تعلیم کا ہے، جو اسکولوں کے خرچ ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے ہاسپٹلوں میں ہمارے لوگوں کی صحت کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا. آج دوبارہ جو ہے آپ اپنے جو ہے مسلط کردہ اپنے ایک نظام لایا. میں حیران ہوں اپنے نمائندوں پہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. حکومت ہماری نہیں ہے، ہم کل بھی انہی بینچوں پہ تھے، آج بھی انہی بینچوں پہ. حکومت ان کی ہے، سہولیات ان کے لیے ہے. اگر ریکارڈنگ بچتا، اس کا حصہ زیادہ ملتا بلوچستان میں تو بجٹ ان کے پاس. وہ اپنے لیے خرچ کرتے، اپنے علاقوں پہ خرچ کرتے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کیے گیا. یہ انتہائی افسوسناک کا عمل ہے کہ بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہماری پارٹی نے مذمت کی ہے، باقی اپوزیشن نے بھی اس کی مذمت کی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سازش کے تحت پہلے اس کو سندھ کی اسمبلی میں پیش کیا گیا. سندھ کی اسمبلی کا ریکارڈنگ سے کیا تعلق؟ یہ پروفیشنل میٹر ہے، وہ صوبے کے حوالے کیا جائے. پھر اس کے بعد بلوچستان نے اپنے من پسند لوگوں کے لیے رات و رات فون کی تھی. وہ لوگ جو آج سے یہاں پہ جو آتے نہیں، اٹینڈ نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے سوالوں کے، سب کو حاضر کیا گیا. یس سر، یہ کوئی طریقہ ہے اپنے لوگوں پہ اصرار کرنا، اپنے لوگوں کے اوپر جبر کرنا، اپنا سب کچھ سرمایہ جو آپ کا مستقبل ہے، آپ کا آنے والے جو ہے نسل کا مستقبل ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے، اس کی صحت پر خرچ کرنے کے لیے آپ کہاں سے خرچ کر کے آپ کو دیں گے؟ آج بھی آپ کا خزانہ خالی ہے. اگر آپ کا رویہ یہی رہا تو آنے والی کئی 70 سال تک آپ کا خزانہ خالی رہے گا.
آپ کی دولت، آپ کا وسائل دوسروں پہ خرچ ہو. تو اس ترمیم کی میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں. ہماری پارٹی نے بھی مخالفت کی ہے، مرکز میں بھی کی ہے، صوبے میں بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کے اقدامات کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لوگ مظاہرہ کریں گے. مظاہرت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. اپنی ننگ کے لیے، اپنی ناموس کے لیے، اپنے وسائل کے لیے اس طرح لوٹ مار کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گے. اس طرح کی آپ کی پالیسیوں سے بلوچستان میں نفرت پھیلے گا. اس طرح کا نفرت یہاں کے موجود قوموں میں موجود ہے، اس سے مزید اس کو تقویت ملے گی. آپ کی پالیسی کی وجہ سے لوگ آپ کے لوگوں سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی پالیسیز کو بند ہونا چاہیے، اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے اور بلوچستان کے مسائل کو بلوچستان کے اسمبلی اور بلوچستان کے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا بہتر مستقبل کا دائرہ خود اختیار کر سکیں، نہ کہ یہ اختیار کسی اور کو حاصل ہو. پاکستان میں آپ کی شمولیت، ہماری شمولیت اس میں جب ہوئی تو سوکھا خانہ کلات نے مالی مدد کی تھی اور جو جغرافیائی اہمیت پاکستان کی ہوئی وہ ہمارے بلوچستان کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد جتنا بھی آپ کا افغانستان کا جو جنگ چلا اسٹریٹجک اہمیت آپ کی اسی بلوچستان کی وجہ سے ہوئی. آج پورے پاکستان میں موٹر میں آپ کے بلوچستان میں سنگل روڈ تک ہے. آپ کے پورے پاکستان میں صحت کی سہولتیں، بڑی بڑی ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں. پیناڈول اور پیراسٹامول کی گولی تک لوگوں کو نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں حقیقت کو دیکھنا چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم 2 نمبر کے سیاستدان بنتے ہیں، 2 نمبر کے نمائندے بنتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم اپنے لوگوں میں جائیں، اپنے لوگوں کو فیس کریں. ہم اگر ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے ہمیں یہاں بیٹھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. ایک فٹ پہ جناب مشرف کی طرح ہم لوگ بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے لوگوں کے زندگی کو دیکھنا چاہیے، کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی سردی آ رہا ہے، آپ کے پاس گیس نہیں. گیس کس کا ہے؟ آپ کا ہے. گرمی آتا ہے، گرمی کی ٹائم ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتا، نہ آپ کو جینے دیا جا رہا ہے، نہ آپ کو بات تو ویسے رہتا. میں سمجھتا ہوں یہ فیڈریشن کے لیے ایک المیہ ہوگا، ایک وارننگ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا پچھلے 70 سال کے ریکارڈ کو آپ دیکھیں، انہوں نے کبھی بھی سبق حاصل نہیں کی. وہ بنگلہ دیش کا جو علیحدگی ہوا وہ اس سے بھی سبق حاصل نہیں کر سکے. کچھ ہوا صحیح ہوا اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے. یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے صرف اپنے جو ہے آپ کو بنانے کے لیے، وسائل جمع کرنا، پیسہ بنانا، پھر اس کو باہر شفٹ کرنا. شکریہ. ایک پر میں گل سب کنکلوڈ کر لیں. آپ بیٹھے ٹائم دے دیں. میں شکریہ اکبر بن صاحب، بہت شکریہ. جی مولوی نوراللہ صاحب، مولوی نوراللہ صاحب ان کا بھی سنیں. مولوی نوراللہ صاحب اس کے بعد پھر آپ جواب دیں. میں مولوی نوراللہ صاحب کو فلور دیا. پھر جواب دوں. من الاوثان وقال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العلي العظيم. اس سے پہلے کہ میں اس منظور شدہ قرارداد پہ کچھ عرض کروں، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت ایک اسلامی جماعت کے رکن، جناب چیئرمین، میں آپ کا توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مگر اس ملک میں اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. یہ ایک مفروضہ نہیں ہے. یہاں اس اسمبلی کی چوراہے سے لے کر علمو چوک تک کمبوں پہ اللہ کا نام کندہ ہے، بورڈ بنایا گیا ہے سرکاری خزانے سے، مگر اس کے اوپر
تصاویر لگائے گئے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کے گند سے اجتناب کرو، دور رہو. یعنی اس کو پلیدی کہا گیا ہے تصویر کو. یہاں ہمارے اس ملک کے چوراہوں پہ کمبوں پہ تصاویر آویزاں ہیں. دوسرے کمبوں پہ تصاویر آویزان ہوتے تو شاید کوئی برداشت کر لیتے، مگر اللہ کے نام 99 نام ہے، 99 ناموں پہ حیوانات اور انسانات کا تصاویر آویزاں ہے. یہ ہمارے ایمانی جذبہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. میں آپ سے بحیثیت مسلمان یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا پوری نوٹس لے کے ان تمام تصاویر کو جو آویزان ہے اللہ کے ناموں پہ اس کو ہٹا دیں. دوسری بات میں قرارداد کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10 دسمبر کو جو قرارداد منظور ہوا ہے اس کا طریقہ کار دغا بازی سے دھوکے سے خالی نہیں. میں بحیثیت ممبر اس سے بخبر رہا اجلاس سے. من پسند اراکین اسمبلی کو اطلاع دی گئی تھی اور یہ قرارداد پیش کیا گیا ہے. یہ بلوچستان کے محروم مفلوک الحال عوام، خواہ ہو بلوچ ہو، ہزارہ ہو، پٹھان ہو، ان کے حقوق پہ ہم ڈاکہ سمجھتے ہیں. وفاق نے ایک ہاتھ سے توڑی اختیارات صوبے کے حوالے کر کے، وہ بھی 18ویں ترمیم کی طفیل، اور 2 مہینے کے اندر انہی اختیارات کو واپس دوسرے ہاتھ سے لینا، یہ تو وفاق کا وتیرہ رہا ہے. شاید لوگ برملا نہ کہہ سکتے ہو. پنجاب زبردست ہے، اس کا قوت زیادہ ہے، اس کے زیر قبضہ تمام ادارے ہیں. وہ پاکستان کے وجود سے لے کر آج کے دن تک محکوم اقوام، خواہ وہ سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، ہزارہ ہو، سوائے پنجاب کے کسی کے حقوق کے محافظ نہیں. تمام محکوم اقوام کے وسائل پہ قبضہ کر کے پنجاب کے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں. ہم اس قرارداد کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ہمیں اطلاع دیے بغیر، اجلاس میں بلائے بغیر، اجلاس سے باخبر رکھے بغیر قرارداد پیش کرنا اور منظور کرنا، اور وہی اختیارات جو ہمیں چھوٹے صوبوں کو، محکوم قوموں کو 18ویں ترمیم نے دی تھی، اس کو واپس چین لینا. ہم محکوم اقوام کے ساتھ اس کا تعبیر ظلم سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ان لوگوں کی طرف میلان نہ رکھو جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، ورنہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. سفیان ثوری فرماتا ہے ظلم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا سر تلوار سے کاٹے یا لوگوں کے سینے میں گولی مارے. ظلم یہ ہے
کہ ظالم کا فیصلہ لکھنے کے لیے آپ نے قلم تراشا تاکہ اسے خط لکھا جائے، یہ بھی ظالم ہے، اور خط لکھنے کے لیے سیاہی فراہم کیا، یہ بھی ظالم ہے، اور فیصلہ لکھنے کے لیے کاغذ فراہم کیا، یہ بھی ظالم ہے۔ میں ان تمام ممبران کا اس قرارداد کے حمایت کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہوں، اللہ کے آیات کی روشنی میں، کہ ہم سب ظالموں کے پیرس میں داخل ہیں۔ میں اس قرارداد کا اور اس جمہوری مرکز اور ادارے کا اس طریقے سے دغا بازی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، جو اصل وارث ہے، اس صوبے کے نمائندے ہیں اور اس وسائل کے مالک ہیں، اس کو بے خبر رکھتے ہوئے اس کے مفادات کے برعکس فیصلے کرنا اور قراردادیں منظور کرنا، میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی عمر صاحب۔ نہیں آپ تو آپ لوگ گورنمنٹ کے آدمی نہیں، میں ان کی آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں؟ نہیں، میں اسمبلی کی جو قرارداد شکریہ جناب چیئرمین۔ سب سے پہلے میں تو اس کے حوالے سے یہی دوست اسی دن بھی بیٹھے تھے، تو بہرحال میں اتنے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیشن کوئی جلد بازی میں نہیں ہوئی۔ اس سیشن کا باقاعدہ میرے خیال میں ایجنڈا سرکولر ہوا، جس طرح ہمارے اجلاسوں کا جو شیڈول جاری ہوتا ہے اسپیکر سیکرٹری اسمبلی کی طرف سے، تو اسی طرح اس اجلاس کا بھی باقاعدہ ایجنڈا سرکولر ہوا، اور سب دوستوں کو ایجنڈا ملا ہوگا جو اسٹیشن پر موجود تھے کوئٹہ میں۔ تو یہ اجلاس نہ کسی جلد بازی میں ہوئی ہے۔ پھر یہاں اجلاس میں یہاں کے ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے جمہوریت میں اقلیت اکثریت کی پابند ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں جو قرارداد پیش ہوئی تو میرے خیال میں اس سائڈ سے بیٹھے ہوئے یہاں پر کوئی بھی اس طرح بیوقوف نہیں تھا، سب نے اسٹڈی بھی کیا تھا، سب نے پڑھا بھی تھا۔ کورم کی نشاندہی ہو گئی، گھنٹیاں بجائی جائے۔ جی کورم کی نشاندہی کی۔